अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब अटक जेल में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से निकाला जाए और वो एक रात भी नहीं गुजारना चाहते। और इसका जो अमली मुजाहरा है और जो बयानात हैं वो बुशरा बीबी की तरफ से सामने आए हैं, जो उन्होंने बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। और उनका कहना है कि उनकी 22 अगस्त को इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई है। वैसे उनकी जो मुलाकातें हैं गालिबन 2 हो चुकी हैं गिरफ़्तारी के बाद। और जो पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से जो कहा गया है, जो ऑर्डर आया है, उसके मुताबिक जो बुशरा बीबी हैं उनको हर मंगल को उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। जबकि ये भी कहा जाता है कि जो बुशरा बीबी हैं उनकी मुलाकात के हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जब चाहे मुलाकात कर सकती हैं। लेकिन जो ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि बुशरा बीबी की 2 दफ़ा उनसे मुलाकात करवाई गई है। और उन्होंने ये लिखा है कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी सेहत जो है वो गिर रही है, लेकिन वो कमिटेड हैं और वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं और आइन की बालादस्ती के लिए वो जेल काट रहे हैं। और इसके अलावा उनके हौसले बुलंद हैं और उनका ये कहना है, मतलब इमरान खान साहब के हवाले से उनका कहना है कि वो हार नहीं मानेंगे और जो जंग है, ये सियासी जंग है, उसको वो लड़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो वो आइन की बालादस्ती के लिए जेल नहीं काट रहे, वो चोरी का जो जुर्म साबित हुआ है उसमें वो सज़ा काट रहे हैं। और जो बयान हल्फी है उसमें ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो वज़न है वो भी कम हो गया है। उनकी जो उम्र है वो 70 साल के करीब है माशाल्लाह। और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की है, जो उन्हें कही है उन्होंने, वो उनके जो ये मसल्स हैं, डोले, ये हल्के हो गए हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि बयान हल्फी में ये बाजुओं के जो डोले हैं ये हल्के होने का क्यों कहा गया। बहरहाल सही उनका पर्सनल मामला है, तो कसरत थोड़ी सी करेंगे तो डोले भी टाइट हो जाएंगे। लेकिन जेल में ये डोले टाइट होना और ये कम हो जाना, तो यही है कि इसका मतलब है वो जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर रहे और परेशान है, जो तभी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज हो नहीं पा रही उनसे। तो वरना इमरान खान साहब तो रोज़ाना एक्सरसाइज करते थे। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं और जिस तरह से रियासत उनके साथ उनके ख़िलाफ़ केसेस में लगी हुई है, तो फिर लगता नहीं है कहीं से भी कि इमरान खान साहब की किसी सूरत बचत मुमकिन है। और दूसरी तरफ मैंने आपको एक और अहम खबर दी थी, वो ये दी थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो आर्मी एक्ट के तहत जो दिफ़ात हैं यकीनी तौर पर वही शामिल की गई हैं जो 9 मई के वाक़यात थे और जिसमें वो मास्टरमाइंड क्लियर करार दिए गए। और जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जुमेरात के दिन, जब जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की हिमायत करने की कोशिश की और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को डिक्टेट करने की कोशिश की, तो उसके बाद ये बयान सामने आया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का कि जो भी दहशतगर्द हैं, जो सहूलतकार हैं और जो दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें रियासत के सामने सरेंडर करना होगा। तो उसके बाद 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब को जिन केसेस में मुलविस किया गया इसदाद दहशतगर्दी के दिफ़ात के तहत, उनकी जो FIRs हैं उनमें वो दिफ़ात डाली गई। और 18 अगस्त को फिर आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पास होता है, गज़ट नोटिफिकेशन उसका जारी होता है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी होता है। तो फिर 18 अगस्त को ही नई दिफ़ात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो 9 मई के वाक़यात के बाद केसेस दर्ज किए गए उनमें शामिल कर दी जाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने की दिफ़ात को शामिल किया गया है। इसके अलावा बगावत का मुकदमा किया गया, दिफ़ात शामिल की गई और इदारों को तकसीम करने के हवाले से दिफ़ात को शामिल किया गया। तो ये दिफ़ात तो फिर आर्मी एक्ट 2023 में आती हैं। तो बहुत कभी इम्कान है कि अगर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जिनके हवाले से कहा गया कि सहूलतकारी, देखा जाए तो यही है ना कि सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा,
اور دہشت گردی ہی تھی جو 9 مئی کو ہوئی، اور جو آرمی کے املاک و تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جناح ہاؤس پر حملہ کیا گیا، اور جو ٹاورز تھے عسکری ٹاورز ان پر حملے کیے گئے، ISI کے ہیڈ آفیسز پر حملے کیے گئے، تو پھر یہ پیغام جو ہے سہولت کاروں کا یہ کسی کو دیا گیا، بڑی شخصیت کو دیا گیا آرمی چیف کی طرف سے۔ اور اب یہی لگتا ہے کہ اگر چیف جسٹس عمر بندیال صاحب عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا انہیں ریسکیو کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے کوشش کی بڑے سیریس ہو کے، تو پھر لگتا ہے کہ فوج انہیں پکڑ لے گی، اور فوج نے اب لگتا ہے جس طرح سے یہ دفعات آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت شامل ہوئی ہیں، کیونکہ 18 اگست کو ہوئی ہیں، تو واضح یہ بڑی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ 18 اگست کا مطلب آرمی ایکٹ کے تحت ہی ان کے خلاف مقدمات ہیں جو ہونے ہیں، تو یہ بات عمران خان صاحب کی کورٹ مارشل کی طرف جاتی ہے کہ جس طرح سویلینز کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، تو بہت زیادہ اب امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، اور آرمی جو ہے وہ بار بار، اور جو آرمی چیف ہیں وہ بھی بار بار یہ بیانات دیتے آئے ہیں کہ جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو ماسٹر مائنڈز ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے، چاہے وہ سویلینز بھی ہیں تو ان کے بھی جو ٹرائل ہیں وہ ملٹری کورٹ میں ہوں گے۔ اور اس کے حوالے سے پہلے ہی جو عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں حسان خان نیازی صاحب، وہ پہلے ہی جب ایبٹ آباد سے گرفتار ہوئے تو اس کے بعد کوئٹہ پولیس کے حوالے کیا گیا، اور پھر وہاں سے لاہور پولیس کے حوالے کیا گیا، اور ان کے والد سے ملاقات کی اس وقت اجازت نہیں ملی، اور انہوں نے، ان کے جو والد تھے حفیظ اللہ نیازی صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ انہیں برآمد کیا جائے اور ملاقات کی اجازت ملے، لیکن وہ باہر سے ہی جو ریاست ہے انہوں نے حسان خان نیازی کو لاہور پہنچتے ہی ملٹری کے حوالے کر دیا تھا، اور یہ اعلان کیا کہ ان کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ تو پھر اگر بھانجے کا کیس ملٹری کورٹ میں چلنا ہے جس کے حوالے سے اعلان بھی ہو چکا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو کیسے چھوڑا جائے گا؟ اور اب یہ گراؤنڈ بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس سے سزا ہو چکی ہے، اور دوسری طرف جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور اس کے تحت FIA نے جو انسداد دہشت گردی ونگ ہے اس نے عمران خان صاحب کے خلاف FIR کاٹ دی ہے، اور ان کی جو گرفتاری ہے وہ بھی ڈال دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو انسداد دہشت گردی کے تحت جو کیسز ہیں ان کے خلاف لاہور کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اور جو DIG ہیں آپریشن انویسٹیگیشن کے حوالے سے، انہوں نے جو بٹر صاحب ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج، ان سے اجازت لے لی کہ ہمیں یہ جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے تفتیش کرنی ہے، ہمیں اجازت دی جائے، اور ہمیں گرفتاری کے وارنٹ بھی کے حوالے سے بھی ہمیں اپروول دیا جائے، تو انہیں بھی وہاں سے بھی اجازت ملی۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا۔ تو یہ ساری جو اب معاملات ہیں توشہ خانہ کیس کے بعد، کہ وہاں سے توشہ خانہ میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد پھر سائفر میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے، اور انسداد دہشت گردی کے تحت جو کیسز ہیں ان میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے، اور اب آرمی ایکٹ بھی لگتا دکھائی دیتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آرمی ایکٹ 2023 کے تحت ہی ان پر یہ دفعات ڈالی گئی ہیں، اور اب ان کا وہ دن دور نہیں ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو سیشن کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، بڑی امپورٹنٹ خبر، اور کل شام سے اس کی بہت زیادہ چرچا ہوئی ہے اور بڑی بات چیت اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ میں نے ٹویٹر پہ بھی یہ بات لکھی تھی۔ اچانک خبر آتی ہے کہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا، 3 سال قید کی سزا دی ان کو، اور اس کے علاوہ اگر وہ 6 مہینے انہیں دوبارہ اور قید بھگتنی پڑے گی اگر وہ ₹1,00,000 جرمانہ نہیں دیتے، تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب کی طرف سے OST کر دیا گیا۔ اس پہ PTI کے لوگوں نے خوب ناچے، وہ بھنگڑے ڈالے، ٹویٹر پر نظر آ جاتا ہے، لکھتے ہوئی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بھنگڑا ڈال رہا ہے یا پریشان ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے یہی کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی نئی جگہ پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو
پھر اس کو OST یہاں پر کیا جاتا ہے. یہ جو لا وغیرہ کے جو معاملات ہیں، جو کورٹس ہیں، اور ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی بڑی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اور اسی وجہ سے ہی ان کو OST کیا گیا. اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی نئی اسپیشل پوسٹ جو ہے وہ بھی کریٹ کی گئی ہے. تو یہ بڑی معنی خیز ہے. اور یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کو سزا دی گئی، تو اس سزا میں جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کو OST کیا گیا، تو یہ آپ بھول جائیں. PTI والے یہ بات بھول جائیں کہ ایسی کوئی بات ہے. اور پھر بعد میں جو ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے ایک خط موصول ہوا میڈیا کو، اور وہ خط جو تھا وہ انہوں نے عامر فاروق صاحب کو لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو جو سیکیورٹی خدشات ہیں، ان کو جو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں. اور یہ بات 2 دن پہلے جو ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو نون لیگ کے MNA بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہمایوں دلاور صاحب کو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں، تھریٹس ملے ہیں انہیں. تو اسی وجہ سے پھر ان کو یہاں پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں شفٹ کر دیا گیا ہے. لیکن اس میں بڑی امپورٹنٹ بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ اب جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں وہ ایڈیشنل سیشن جج سے اب فارغ ہو کر اب اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے ہیں. فارغ تو نہیں کہہ سکتے، شفٹ کر دیا گیا ہے، انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب یہ کہنا کہ ان کی تنزلی ہوئی ہے، تو تنزلی تو نہیں ہوئی ان کی. اب ایک ایڈیشنل سیشن کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ آنا کسی کا، آپ اس کو تنزلی کہیں گے؟ تو اب جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں ٹرانسفر کیا گیا ہے تو اب وہ وہاں ویلے تو نہیں بیٹھیں گے، اب انہیں کوئی اہم ذمہ داری تو ملے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کو جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کورٹ بنائی گئی ہے، ابھی پاکستان کی صرف ایک ہی واحد کورٹ بنی ہے اور وہ اسلام آباد میں بنی ہے، اور ابھی جو قائم مقام جج ہیں وہ اس کورٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، جو انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج ہیں. تو انہوں نے ابھی 2 سماعتیں کی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. تو غالباً ان کی جگہ پر باقاعدہ طور پر جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو عدالت اسپیشل کورٹ بنی ہے اس کو وہ ہیڈ کر سکتے ہیں. یہ میری ایک رائے ہے، خبر تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے. اور اسی وجہ سے جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 سماعتیں انہوں نے کی، اور اس میں پہلے جو سماعت ہوئی تھی وہ بھی ان کیمرہ ہوئی تھی، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو بھی سماعت ہوگی اس کورٹ میں وہ ان کیمرہ ہوگی، کہ یہ بڑے راز کی باتیں ہیں اور لوگوں کو نکال دیا جائے گا، اور صرف مین لوگ چیدہ لوگ اس میں ہوں گے. اور جو شاہ خاور صاحب ہیں وہ اسپیشل پروسیکیوٹر میں نے بتایا تھا رضوان عباسی صاحب ہیں ایک اور صاحب ہیں، ان کو نامزد کیا گیا ہے. تو شاہ خاور صاحب بھی کل جو سماعت ہوئی اس میں موجود تھے، اور اس سے پچھلی جو سماعت ہوئی تھی اس میں بھی شعیب شاہین صاحب تھے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، اور جو ریمانڈ انہوں نے غالباً 13 دن کا مانگا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا، تو انہیں 4 دن کا فزیکل ریمانڈ ملا تھا. اور کل جو معاملہ ہوا اس میں بھی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں 9 دن کا فزیکل ریمانڈ مانگا گیا، لیکن 3 دن کا ان کو مل گیا. اب ٹوٹل 7 دن کا شاہ محمود قریشی صاحب کا فزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کی تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ میں بطور وزیر خارجہ جو سائفر تھا وہ میں نے وزارت خارجہ کو دے دیا تھا، اور میں اس میں چوری میں شامل نہیں ہوں. اور اس کے علاوہ جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا پر جو خبریں آئی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ حلقہ بندیاں پہلے کرے گا، اس کے بعد پھر جو انتخابی فہرستیں ہیں وہ بنیں گی، اور پھر اس کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ من گھڑت خبریں ہیں. جبکہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا اور جو ووٹر لسٹیں ہیں ان پر کام اکٹھے شروع کر دیا ہے، ایک ہی دن شروع کر دیا ہے. تو جو
یہ معاملہ ہے میڈیا میں آنے کا، یہ سراسر غلط ہے۔ اور ایک اور اہم خبر کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے اب ایک نواں کام پکڑ لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کی جو مرکزی مجلس عامہ ہے اس کا اجلاس ہوا، اور اس میں شہری رحمان صاحبہ تھیں، اور اس کے علاوہ جو مراد علی شاہ صاحب تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ 90 دنوں میں ہونے چاہیے اور اس سے آگے نہیں جانے چاہیے، اور یہ آئینی تقاضا ہے۔ اگر 90 دنوں سے آگے یہ کیسز جاتے ہیں تو پھر یہ الیکشن جاتے ہیں تو پھر آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، اور جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کے حوالے سے یہ بھی کہا انہوں نے، جو مراد علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے، کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروا لے، نئی حلقہ بندیاں نہ کرے، کیونکہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا تھا پچھلی جو حکومت تھی، اور اس میں جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے وہ بھی شامل ہوئے تھے، انہوں نے صدارت کی تھی۔ اس وقت جو مراد علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں اٹھائی کہ جو نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ اور کچھ نہیں، وہاں تو خوشی خوشی مان گئے تھے۔ اور اب جب ان کو لگا کہ ان کی گیم جو ہے کہیں ہلکی پھلکی ادھر ادھر ہو سکتی ہے، تو اب انہوں نے ایک نواں کھیل پکڑ لیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ صرف نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے اور نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی۔ تو میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن نئی مردم شماری کا گورنمنٹ کر دیتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، تو پھر نئی حلقہ بندیوں کا تو پھر کرنا ہی ہے نا الیکشن کمیشن ہے۔ میرے خیال ہے آئین کا آرٹیکل 17 ہے اور سب آرٹیکل 1 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے پابند ہوں گے جو بھی الیکشن کمیشن ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے اس پہ بھی اب پیپلز پارٹی پہ بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جب مراد علی شاہ صاحب مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھے تھے تو تب انہیں کیوں نہیں خیال آیا، اور آج جب جو مرکزی مجلس عامہ ہے ان کی وہاں بیٹھتے ہیں تو یہاں پر کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو الیکشن ہے وہ ابھی نہیں ہو رہے، وہ اگلے سال ہی ہوں گے، اور یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، پی ٹی آئی والے لگا لیں یا یہ پیپلز پارٹی والے لگا لیں۔ ویسے جو پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے نا وہ خالصتاً ایک سیاسی معاملہ ہے، اور ان کی ڈیل وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور نون لیگ وغیرہ کے ساتھ سب کے ساتھ سیٹ ہے، اور ان کی اگلی جو حکومت بننی ہے یہ پچھلی حکومت جیسی ہی بنے گی جیسے پیچھے بنی ہوئی تھی۔ سارے پی ڈی ایم کے لوگ تھے اور پیپلز پارٹی جو الگ تھی، تو یہ سب لوگوں نے مل کے، پی ڈی ایم میں مطلب شامل نہیں تھی نا پیپلز پارٹی، تو آئندہ بھی ایسی حکومت بنے گی۔ باقی پاور مجھے نون لیگ کے پاس ہی لگتی ہے کہ انہی کے پاس ہی ہوگی۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے، حکومتیں آپ جتنی مرضی کریں، لیکن جس طرح سے بجلی کے بلز آئے ہیں اس پہ تو ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس نے غریب آدمی کو بالکل ہی مار دیا ہے۔ اور آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم جو اشرافیہ ہے اس سے آپ جو انہیں فری یونٹ دیے گئے ہیں کم از کم وہی ختم کر دیں، ان کی زندگیوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں کچھ آسانی کر دیں۔ تو سارے ہی اس بات سے متاثر ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے بلز اٹھا کے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، تو یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ٹو مچ ہے، اور غریب آدمی یہ بلز نہیں برداشت کر سکتا۔ کچھ احساس ہی کر لیں کہ کیسے عوام جو ہے ان بلز کا سامنا کرے گی۔ یہ تو معاملہ خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا، جیسے ابھی تو 1 مہینے کا بل آیا اور عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ اگر یہ عوام کھڑی ہو گئی یہ تو بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور عوام کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں بچا، وہ کیسے بجلی کے بل دیں گے اتنے 80 ہزار 90 ہزار، جس کا 10,000 بل آتا ہے اس کا 40,000 بل آیا، جس کا 40 آتا تھا اس کا 90,000 بل آیا ہوا ہے۔ تو حکومت کو کچھ خیال کرنا چاہیے، اپنی جو سہولتیں ہیں نا وہ پوری ہیں، وہ پوری لینی ہے، پورے پروٹوکول لینے ہیں، سارے ٹی اے ڈی اے لینے ہیں، گھروں کے جو کرائے ہیں وہ بھی لینے ہیں، اور کھانے پینے کا بھی سب کچھ ہونا چاہیے، پیٹرول ہونا چاہیے۔ لیکن عوام جو ہے نا، عوام کو کچھ نہیں دینا ہم نے، بس ہم نے پاور لینی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن کم از کم عوام کا تو کوئی مدافع ہونا چاہیے، ان کا تو کوئی سننے والا ہو۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔